जय श्री राम भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं जो है आज वीडियो लेकर के आया हूँ एक बहुत ही कमाल का। ठीक है, तो आज की वीडियो का टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रेवल इन इस्लाम बाय फुरकान कुरैशी। ठीक है ना, मोहम्मद अली मिर्जा। तो ये जो चैनल है साहिल अदीम इंटेलेक्चुअल थिंकर्स के चैनल का वीडियो, सब्सक्राइब करना इन भाई के चैनल को। साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इंस्टा एंड फेसबुक पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम ये जानते हैं टाइम ट्रेवल, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, समय यात्रा। ठीक है, टाइम में, भविष्य में, फ्यूचर में जाना, पास्ट में जाना और टाइम मशीन के थ्रू, ये सब चीजें। और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, और वो सनातन धर्म में तो बात ही शुरू नहीं होती है टाइम ट्रेवल के बिना। टाइम ट्रेवल के नीचे बात ही नहीं होती है भाई हमारे यहाँ तो। अब यहाँ पे इस्लाम में क्या है ये हम जानते हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक मरतबा किसी शख्स ने अपने अब्बास से तलाक की 12वीं आयत की तफसीर पूछी कि अल्लाह वो है कि जिसने 7 आसमान बनाए और इन्हीं की तरह ज़मीन भी। तो इब्ने अब्बास ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे सामने इन आयत की तफसीर बयान कर दूं तो तुम मानोगे ही, और ना मानना तो शर्म। लेकिन सुन लो, तो आसमान 7 है और उन्हीं की तरह ज़मीनें भी 7 हैं, और 7 ज़मीनों में तुम्हारे नबी की तरह के एक नबी है, आदम की तरह के एक आदम, नूह की तरह के नूह, इब्राहीम की तरह के इब्राहीम है, और ईसा की तरह के ईसा है। लेकिन अगर इससे ज्यादा मैंने तुम्हारे सामने बयान किया तो तुम मानोगे ही। अरविंद श्रोडिंगर के डब्ल्यू लेक्चर से 13 से साल पहले, जिसमें उसने कहा था कि मेरी कैलकुलेशंस मुझे बताती है कि इस वक्त कई टाइम लाइन्स एक साथ चल रही हैं। हो सकता है कि हमारी टाइम लाइन में 1952 का साल हो, लेकिन किसी और टाइम लाइन में अभी तक कभी हम सिर्फ कभी वही तो मैं कहता हूँ। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। सूरत तलाक की आखिरी आयत में 7 आसमान और इनकी मिसल भगवान जमीन, कृष्ण ने ऑलरेडी कहा है जी। इससे क्या ये मतलब है कि इस जमीन के साथ साथ और दुनियाएं भी हैं या जमीनें हैं जहाँ पे इंसान आबाद हैं? श्योर। और अगर हैं तो क्या वहां पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए हैं कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं? ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आपने किया है। और ये जो सूरह तलाक की आखिरी आयत है ना, इस हवाले से एक हदीस है जिसकी वजह से ये सारी कंफ्यूजन पैदा हुई है। और इस टॉपिक को लोग हाथ नहीं डालते हैं, और जब वो डालते भी है ना तो वो फिर उनको कुछ समझ नहीं लगती कि अब हम जवाब क्या दें पब्लिक को। उसकी वजह से मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो मदूदी साहब ने भी बहस की है, बाकी लोगों ने भी। और पर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो सूरह तलाक की आखिरी आयत है, ये सेकंड लास्ट सूरत है ना, सूरह तलाक पारा नंबर 28। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिथलहुन। अल्लाह है जिसने पैदा किया है 7 आसमानों को, व मिनल अर्दि मिथलहुन, और इसी तरीके से इसकी मिस्ल जमीन भी। इसी से यानी वो लिया गया है। बाज़ लोग कहते हैं ये तर्जुमा है कि जिस तरह अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया इसी तरह अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। बाज़ कहते हैं नहीं, ये जो मिथलहुन है इससे मुराद जमीनें भी 7। ये कुरान में एक ही मौका है जहां पे 7 आसमानों के साथ 7 जमीनों का जिक्र है। बाकी पूरे कुरान में जमीन सिंगुलर के सीगे के साथ आती है, क्योंकि मिरेकल प्लेनेट इन दिस यूनिवर्स वो यही आता है जहां पे जिंदगी इस हवाले से आबाद है, जिसको हम जानते हैं। बाकी जगह भी अल्लाह ताला की मखलूकात आबाद है, 7 आसमानों में आबाद है, यानी जिस जिंदगी को हम जानते हैं जो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन, उन तमाम में अल्लाह ताला के अहकामात नाज़िल होते हैं। लितअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये इसलिए है कि ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा, और बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज को अपने इल्म से घेरा हुआ है, इहाता किया। यहां तक बात होती है ना तो कंफ्यूजन ना क्रिएट होती। असल में इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, किताबुत तफसीर चैप्टर है, सूरह तलाक की तफसीर में अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस मौजूद है इब्ने अब्बास से। उनका कौल है, हदीस मौकूफ। इब्ने अब्बास कहते हैं कि जिस तरह 7 आसमान है इस तरह 7 जमीनें हैं। यहां तक तो बात ठीक है। उसके आगे अल्फाज है कि हर जमीन में मोहम्मद है, हर जमीन में इब्राहिम है, हर जमीन में नूह है, हर जमीन का अपना मूसा है, ईसा है। अब तो 7 तो मोहम्मद मानने पड़ जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये रवायत है बड़ी खतरनाक, लेकिन ये रवायत मुनक़ते है। अगरचे इमाम हाकिम ने इसे बुखारी और मुस्लिम की शर्त पे सही कहा है, लेकिन इसमें जो अबू अब्दुहा रावी है ताबी, जो इब्ने अब्बास से ये रवायत कर रहा है, वो रवायत इनकता है, उसके इब्ने अब्बास से समाई साबित नहीं है। लेकिन अब ये हमारी मेन स्ट्रीम की किताब में आ गया, चूंकि अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और बाकी किताबों में भी आया है, और मुफस्सिरीन ने इसी हदीस को कोट भी किया है, और कुछ बड़े मुहद्दिसीन ने इसे तालीकन भी रवायत की है।
تو چونکہ یہ روایتی ثابت نہیں ہے لہذا محمد ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی ساتوں زمینوں سے مراد اس زمین کے 7 طبقات بھی ہو سکتے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ وہ ایک یعنی وعید سناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 زمینوں میں اسے دھسا دیا جائے گا قیامت والے دن، ایک وعید کے کانٹیکسٹ میں. اس طرح کی چیزیں، وہ 7 زمین کے طبقات ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ زمین کے 7 طبقات الگ ہیں، یہ 7 زمینیں الگ ہیں. اور 7 کا ایک ورڈ عموماً بھی مطلب 70 ہو گیا، 7 ہو گیا، یہ ورڈ عربی میں استعمال بھی ہوتا ہے. تو ہمیں کو عربی پلانٹس تو جناب بلینز کی تعداد میں، یعنی تقریباً 250 ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں اس یونیورس میں، اور ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج ہمارا ہی ہے، یا ملکی وے میں. اس طرح کے 300 ارب اور سورج ہیں صرف اس ملکی وے ہماری گلیکسی میں، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں. وہ تو آپ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے جو ساحل سمندر کے کنارے پہ جو ریت کے ذرات ہیں وہ کم ہے، اور زمین جو کائنات میں پلانٹس اور سیارے اور سٹارز اس سے زیادہ دریافت ہو چکے. تو ہے ممکن ہے کہ اس طرح کے مطلب معاملات ہوں. باقی جو یہ وہ اتنا خطرناک معاملہ نہیں تھا. خطرناک معاملہ یہ تھا جو اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ ہر زمین میں ایک نوح ہے، ہر زمین کا اپنا محمد ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ایسا نہیں ہے، محمد ایک ہی ہے الحمدللہ، اور وہ اسی روئے ارض پہ جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے. یہ کرۂ ارض از اے میریکل پلانٹ. العالمین آپ کہہ رہی ہیں کہ نبی اسلام تو ہمارے عالم میں تھے نا، جی جی تو باقی کے عالمین کے اندر وہ رحمت کیسے ہیں؟ یس جی اوکے. اچھا دونوں اینگل سن لیں اس کے، اوکے. دونوں اینگل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان لڑکے لڑکی کو پتا ہو، کیونکہ یہ کوشچن جو ہے نا اٹس پرٹیننٹ ٹو مینی اینگلز آف نالج. سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے نا اس میں غور سے سمجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو پہلے قرآن کا اینگل دے دوں نا، اوکے، بعد میں بتاتا ہوں اسکالرلی اینگل کیا ہے ادر دین ناٹ اگینسٹ دا قرآن بٹ ان ایڈیشن ٹو دس، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. سورہ طلاق کی آخری آیت سے نا جب آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولیں اور وہ پڑھیں گے نا، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے آسمان بنائے نا اتنی ہی زمینیں بنائیں. ٹھیک ہے، جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بنائیں، مطلب 7 آسمان بنائے اور اس 7 آسمان بنائے اور انہی کے اندر اتنی زمینیں بنا دی. مثلہن، اوکے، ہر زمین میں بھی ہوں. جس طرح اس آسمان میں زمین ہے اسی مثال سے اس آسمان میں بھی زمین ہے، اور فلاں فلاں ہر 7 آسمانوں میں زمین ہے. ٹھیک ہے، ارض ہے. میں زمین کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستانی زمین کا لفظ بہت یوز کرتا ہے. نہ عربی میں یہ لفظ زمین ہے، نہ انگلش میں ارتھ ہے، اوکے، جس کو ہم زمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو ارتھ بولتے ہیں وہ ارتھ نہیں ہے، وہ ارتھ پلانٹ کا نام ہے. جیسے وینس ایک پلانٹ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ وینس کو بھی ارتھ ہی بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ جوپیٹر کو بھی ارتھ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے سمجھے اس بات کو. یہ بات مسلمانوں کو بتائی نہیں جا رہی کہ قرآن پاک جب ارتھ بولتا ہے تو وہ ٹیرسٹریل پلین کو بولتا ہے. اوکے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ قرآن پاک از ٹیلنگ اس ٹو کہ دماغ کھول اپنے، مگر ہم نے نہیں. یہاں پہ ارتھ لکھا، ہم نے یہاں پہ فٹ کر دیا اپنے. آپ سورہ طلاق میں یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ آ کے کرنٹ مسلم مائنڈ ایکسپائر رہتی ہے، کیونکہ ان کو ارتھ کا مطلب ارتھ ہوتا ہے، EARTH ارتھ. EARTH ارتھ والا انگلش والا ارتھ تھوڑی لکھا ہوا ہے اللہ نے تو ارتھ لکھا ہوا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، ارتھ جو ہے وہ جوپیٹر بھی ارتھ ہے، وہ زمین کی ارتھ بھی ارتھ ہے، وہ کسی بھی ٹیرسٹریل پلین جو دنیا میں اللہ نے کائنات میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ ٹیرسٹریل پلانٹس بنائے وہ سب ارتھ ہے. اس کی آیت بتا رہا ہوں قرآن پاک سے، میں اپنی اوپینین نہیں بتا رہا ہوں. جس بھائی صاحب کو چاہے داڑھی والا ہو، چاہے پروفیسر ہو کسی گورنمنٹ کالج میں، یا لبرل ہو چاہے مولوی ہو، اس کو مسئلہ وہ کہنا ہے بھائی قرآن پاک کی آیت پر پڑھ کے سنا رہا ہو بندہ کہ جتنے آسمان بنائے ہیں انہی مثال سے زمینیں بھی بنائی ہیں. اب میں نے زمین کیوں بولا ہے؟ اردو میں ہمیں پتا ہے زمین نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ ان اردین کے اوپر، ان ٹیرسٹریل پلین، ان پلانٹس کے اوپر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا امر ایسے ہی اتر رہا ہے جیسے اس زمین پہ اتر رہا ہے، اس عالم پہ اتر رہا ہے. تو گائز یہ تھا ویڈیو، کیسا لگا آپ کو کمنٹ سیکشن میں مجھے ویسے بتانا. تو یہ تھا کانسیپٹ جو ہے کہ ملٹی ورس کا. تو اسلام میں آئی تھنک ملٹی ورس کا کانسیپٹ اتنا ہے نہیں، بس 7 آسمان اور 7 زمین کا جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. تو سناتن دھرم میں تو انفائنائٹ ہے نا، سناتن دھرم میں انفائنائٹ زمینیں ہیں، انفائنائٹ آسمان ہیں جسے آپ کہتے ہیں، ڈفرینٹ گلیکسیز ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ یونیورسز ہیں. میں نے اپنا کانسیپٹ بتایا جو ہمارا ہے. تو بہت سارے یونیورس ہیں، ملٹی ورس ہے، اور میں بھی بہت سارا ہوں، مطلب صرف ایک نہیں ہوں. اس ارتھ پہ ایک ہوں، بس اس سے بھی ایڈوانس سویلائزیشن ہے، وہاں پر بھی میں ہوں. تو جو سویلائزیشنس ہیں میں ہر سویلائزیشن میں ہوں.
تو میں کہتا بھی ہوں کہ میں جنما ہوں، میں اوناشی ہوں، میں امر ہوں، جو ہے مجھ سے ہی سبھی سرشٹیوں کا، سبھی دنیاؤں کا سجن ہوتا ہے، میں ہی سنگھار کرتا ہوں، میں ہی پالن کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ سے ہوں، ہر دنیا میں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں یہاں پر، یہ سب چل رہا ہے، دوسری دنیا میں بھی یہ سب چل رہا ہوگا، وہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ اور چل رہا ہو، لیکن میں ہر جگہ موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ذکر بھی آتا ہے ہمارے گرنتھوں میں، جب آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ایک استری ہوتی ہے، اس کے جو ہے کہ پتی کی مرتیو ہو جاتی ہے، تو وہ ماتا سرسوتی کی جو ہے نہیں ماتا لکشمی کی پوجا کرتی ہے، آرادھنا کرتی ہے۔ جب ماتا لکشمی پرکٹ ہوتی ہیں تو وہ بولتی ہیں کہ مانگو، تم کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو وہ مانگتی ہے کہ مجھے جو ہے کہ میرا پتی واپس کر دیا جائے، زندہ کر دیا جائے۔ تو ماتا بولتی ہیں کہ یہ پرکرتی کے نیموں کے خلاف ہے، کرنے کو تو بھگوان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن وہ بولتی ہیں کہ یہ پرکرتی کے نیموں کے خلاف ہے، اور اسے پھر وہ سچ سے واقعہ کراتی ہیں کہ سچ دیکھو آپ کیا ہے۔ پھر وہ دوسرے یونیورس میں لے کے جاتی ہیں، وہاں پہ اس کا پتی ہوتا ہے، تیسرے یونیورس میں وہاں پہ بھی اس کا پتی ہوتا ہے، ایک ڈفرینٹ پریوار ہوتا ہے۔ تو ایسے ہر جگہ، تو پھر وہ لڑکی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرا پتی بس اس دنیا میں مرا ہے، باقی بہت ساری انفینائٹ یونیورسز میں وہ آج بھی جی رہا ہے اوروں کے ساتھ، تو ایسے ہی میرے بھی اننت روپ ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں تھیں۔ باقی ہندوازم میں ملٹی ورس کے بنا تو بھائی بات شروع نہیں ہوتی ہے، تو ملٹی ورس تو ایک نارمل سی بات ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے؟ ہمارے اندر پورا ایک آپ اگر ویداز پڑھیں گے تو ویدک میتھمیٹکس، ویدک فزکس، ویدک سائنس، ویدک کیمسٹری، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، کیونکہ سائنس کے بنا ہمارا جو ہے کہ مطلب ہی نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی گرنتھ ہیں سائنٹیفک ہیں، سارے سائنس کے لاز ہمارے گرنتھوں میں آپ کو مل جائیں گے، کیسا بھی لاز ہو، شارڈنگرز ویو ایکویشن ہو، چاہے کوئی سی بھی ایکویشن ہو، ساری ویداز میں آپ کو مل جائے گی، کیلکولس، انٹیگریشن، ڈفرینسیشن سب ملے گا آپ کو ویدک میتھمیٹکس میں۔ تو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر یہ سب ریٹن ہے، کیونکہ یہ ہے۔ اور جو بھی سائنٹیفک بکس ہوتی ہیں انہیں پر میں بلیو کرتا ہوں، کیونکہ میں سے ایک سائنٹیفک آدمی ہوں ڈیفینیٹلی۔ جو بک سائنٹیفک نہ ہو، یا اس میں سائنس سے ریلیٹڈ کوئی فارمولے، سائنس سے ریلیٹڈ کچھ بھی، یا میتھمیٹکس کے فارمولے، فزکس نہ ہو، تو اس پہ میں بلیو نہیں کرتا۔ پھر وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فکشن اسٹوری اوشیہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کا کوئی ریئلٹی سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے۔ تو میرا بلیو سناتن دھرم پر بھی تبھی ہے کیونکہ ہمارے ویداز میں میتھمیٹکس ہے، ہمارے ویداز میں سائنس ہے، ہمارے ویداز میں جو ہے سارا کچھ آپ کو مل جائے گا، اس لیے میں سناتن دھرم پر بلیو کرتا ہوں اچھے سے۔ اگر یہ نہ ہوتا ہمارے پاس بھی تو میں اس سے بھی بلیو نہ کرتا۔ تو سائنٹیفک کوئی چیز ہوگی میں بلیو کروں گا، سائنٹیفک نہیں ہوگی تو اسے بلیو کرنا بے وقوفی ہے میرے حساب سے۔ کیسا لگا وہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں بتانا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے شری رام۔